आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड्स, ये आइन की आर्टिकल 130 की बड़ी दो टोक और वाज़े मंशा है और उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं वो शेल फोर्थ विद एंड टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर बिजनेसेस, यानी असेंबली फौरी तौर पे मिलेगी और वज़ीर आला का इंतखाब करेगी। लेकिन क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही इसमें एक उम्मीदवार थे और बदकिस्मती से वो स्पीकर भी हैं पंजाब असेंबली के, निज़ाम ऐसा है कि स्पीकर के इख्तियारात बेतहाशा हैं और अगर स्पीकर फाउल प्ले करना चाहे तो वो एक काउंट पे नहीं 10 मुख्तलिफ काउंट्स पे वो फाउल प्ले कर सकता है और वो चाहे तो पूरे प्रोसेस को फ्रस्ट्रेट कर सकता है। जब ये फ्रस्ट्रेशन का अमल स्टार्ट किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफीट करने का अमल स्टार्ट किया, आइन के जो तकाजे थे उनको हराने की कोशिश की उन्होंने और ये कोशिश की कि किसी तरह से भी जो मामलात आइन के ताबे होने हैं उनको ना किया जाए। तो इस अमल का आगाज़ 3 तारीख से शुरू हो जाता है। पहले इलेक्शन पे उनकी हतलवसा कोशिश थी कि इजलास को मुअख्खर कर दिया जाए, वो हुआ। 6 तारीख का इजलास था, उसको कैंसिल किया गया, 16 पे लेकर गए, वो हुआ। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसके अंदर एक बात मैं आपके सामने और भी बड़ी वाज़े तौर पे कहना चाहता हूं कि ये जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो जाते हैं तो वो ये डिमांड करते हैं कि प्रीसीडिंग डे, मतलब यानी अगर आज कागजाते नामजदगी दाखिल हुए हैं तो अगले दिन इलेक्शन होना लाजमी है। यानी ये पर्पस डिफीट किया। उसके बाद फिर सेकेंडली जो आज इलेक्शन होने हैं उसको भी नहीं होने दिया। मामला अदालत आलिया तक पहुंचा। अब बाय स्कीम ऑफ थिंग्स डिप्टी स्पीकर, जब डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो जाते हैं तो ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है कि वो नॉन पार्टीजन हो, भले से वो किसी पार्टी के टिकट पे मुंतखब हुए हैं। ये एक बात बिल्कुल बेमायनी बात है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो पार्टीजन होंगे। डिप्टी स्पीकर के ऑफिस का, उस मनसब का ये तकाजा है कि वो नॉन पार्टीजन हो, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस। ये बातें हवा में नहीं है, ये किसी एक शख्स के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए नहीं है। और जब अदालत आलिया ये हुक्म दे रही, जब सारे प्रोसेसेस पॉलिटिकली हमारी एंगेजमेंट उनके साथ, बार बार बातचीत उनके साथ, उनसे ये तकाजा करना कि आप प्लीज इलेक्शंस में आए, और वो क्योंकि इस बात पे बजिद थे, एडमेंट थे, और वो किसी सूरत भी जब तक एक मतलूबा नंबर हासिल ना कर लें तब तक इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे। तो फिर वो दिन 16 तारीख का अब तक पहुंचा जब ये इलेक्शन उनको अदालत आलिया के हुक्म पर डिप्टी स्पीकर को हुक्म दिया गया कि आपने 16 तारीख को हर सूरत इस इंतखाब का इनेकाद करना है और उसके साथ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स उसको देखेंगे। मीडिया के लिए गैलरीज को खोला गया, किसी किस्म की कोई वहां पर कदगन ना रखी जाए। ये सारी बातें तय की गई और तय करने के बाद कि एक ओपन, ट्रांसपेरेंट, एक फ्री एंड फेयर, बगैर किसी ज्यादती के इंतखाब हो। और यह भी कहा गया इस चीज को जांचते हुए कि जब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पोजीशन ले लेती हैं तो वहां पर कोई ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं तो इंतजामिया को भी यह कहा गया, चीफ सेक्रेटरी को बहुकम अदालत आलिया ये कहा गया, आईजीपी को बहुकम अदालत आलिया ये कहा गया कि जहां पर कहीं एक पीसफुल ट्रांजैक्शन के लिए आपकी जरूरत हो तो आपने, जो इस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो डिप्टी स्पीकर हैं, स्पीकर के इख्तियारात के साथ हैं, अदालत के हुक्म के तहत वो इख्तियारात बहाल किए गए। वो सारा आप दोस्त रिपोर्ट करते रहे, पूरे सूबे के अवाम के सामने वो बात है, सारे मुल्क के अवाम के सामने वो बात है। बहरकैफ 16 तारीख को इंतखाब का अमल शुरू हुआ। डिप्टी स्पीकर अभी चेयर पर आकर बैठे नहीं, 20-25 के करीब खवातीन और मर्द अरकान असेंबली डिप्टी स्पीकर के ऊपर हमला आवर हुए, उनको जोदकोब किया, उनके बाल नोचे, उनकी चेयर को उठाकर टेबल पर पटका। एक तरह का कातलाना हमला था, नथिंग शॉर्ट, दैट वाज एन असॉल्ट। वो बकायदा असॉल्ट थी और डिप्टी स्पीकर साहब को चाहिए कि वो उन अरकान की निशानदेही करके उनके खिलाफ पीपीसी के तहत कोई कदगन नहीं है कि अगर कोई जुर्म सरजद असेंबली की प्रेमिसेस में हो तो उसके ऊपर पीपीसी का इतलाक नहीं होता।
میری آنریبل ڈپٹی اسپیکر سے یہ درخواست ہوگی کہ وہ ان اراکین کے خلاف جنہوں نے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، یہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جو ان سیاسی رویوں کا اظہار کرتا ہے، جو ان کے ان ایکٹس کو، جو ان کے یہ اس طرح کے اگریسو تشدد سے بھرے ہوئے زیادتی پر مبنی ایکٹس آپ نے دیکھا، آپ سب دوست گواہ ہیں، کیمرے کی آنکھ گواہ ہے، سارے پاکستان کا میڈیا چیخ چیخ کر یہ دکھاتا رہا کہ کچھ لوگ اپنی چیئر سے اٹھتے ہیں اور سپیکر ڈائس پر جا کے حملہ آور ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر اس میں رکتے نہیں، اکتفا نہیں کرتے، پھر ان کے اوپر وہ اس طرح سے حملہ آور ہوتے ہیں، ان کی سٹینگولیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا گلا دبانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کے سیکیورٹی کے افراد ان کو گھسیٹ کر پیچھے لے جاتے ہیں، اس کے بعد اسمبلی کے ہال کے ڈائس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے، اور 5 گھنٹے تک، کیونکہ ڈپٹی اسپیکر واز انڈر آرڈرز آف دا ہائی کورٹ، وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے الیکشن کو کنڈکٹ کر لیا جائے، لیکن کیونکہ ان کے پاس مطلوبہ نمبرز نہیں تھے، جتنے بھی لوگوں نے ان سے رابطہ کیا انہوں نے کہا ہاں آپ اجلاس مؤخر کر دیں، یہ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے، بٹ ڈپٹی اسپیکر واز انڈر این obligation، ان کی ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی تھی، انہوں نے اس کو کنڈکٹ کرنا تھا۔ آئی ایم ناٹ اسپیکنگ آن ہز بہاف، وہ اپنی بات خود کر سکتے ہیں میڈیا میں آ کے، لیکن جو اس دن کا وہاں پر ہونے والے واقعات کا تسلسل تھا، 5 گھنٹے تک وہ کاروائی رکی رہی۔ اس اثنا میں مجھے اچھا نہیں لگا، میں اس اسمبلی کا ممبر ہوں، میں اس رولز کو ابائڈ بائی کرنا چاہتا ہوں، یعنی ان کے اوپر پابند رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ سائٹ کبھی اچھی نہ لگے کہ وہاں پر بلیک یونیفارم میں اسمبلی کے وہ ملازمین جو کہ منڈی بہاؤدین اور گجرات کے غنڈے بھرتی کیے گئے تھے، ان کو بلا کر آپ اسمبلی کے ممبران کے اوپر حملہ آور ہو، آپ گیلریز کے اندر سے لوگوں کو اشارے کریں، ویڈیوز کے اندر موجود ہے۔ کیا یہ ایک ایسے شخص پر جن کا منصب سپیکر کا ہو، جو وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہوں، جو مختلف وزارتوں میں اہم ذمہ داریاں ادا کر چکے ہوں، جو دوسری مرتبہ اس صوبے کی اسمبلی کے سپیکر رہ چکے ہوں، وہ اسمبلیوں سے ان غنڈوں کو بلوائیں، ان گیلریز میں سے کہ جمپ اپون ہال کے اندر آئیں، ہمارے کھگا صاحب ایم پی اے کے اوپر حملہ آور ہوں، ان کو اٹھا کر نیچے پٹکیں، کالی وردیوں میں ملبوس افراد ان کے سینے پر چڑھ دوڑے۔ یہ تھا وہ آپ کا جمہوری رویہ؟ یہ تھا آپ کا انتخاب کرانے کا طریقہ کار؟ کس حد تک ریسٹرینٹ کر سکتا ہے کوئی شخص؟ آپ سب گواہ ہیں، آپ پریس گیلری کو کور کرتے ہیں، 5 گھنٹے تک مسلسل پوری پی ایم ایل این کی پارلیمانی پارٹی اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس طرفہ تماشے کو دیکھتی رہی۔ ہم یہ بھی دیکھتے رہے کہ اسلام آباد میں کیا ہوا، ہم یہ بھی دیکھتے رہے کہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آ جائے وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک سپیکر یا ڈپٹی سپیکر بیٹھ کے تمام پروسیسز کو ڈسٹ بن کے اندر پھینک دے، وہ اسمبلی توڑے، عدالت اس پر حکم دے کہ یہ قابل سزا جرم ہے، آئین کے اندر اس کی سزا درج ہے۔ یہ تو عدالتوں کی آپ کے ساتھ انتہا درجے کی رحم کرنے کی صورت ہے کہ اتنا بڑا جرم، یعنی آپ اس ملک کی مقننہ ایوان بالا، جو ایوان پاکستان کی عوام کی سب سے زیادہ ایک جس کی سوورینٹی کی ہم کہانی کہتے ہیں، آپ اس کو یکدم اپنی ومز کے نیچے توڑ کے پھینک دیں۔ آپ نے پھینکا، پھر آپ پوچھتے ہیں کہ میرا جرم کیا ہے کہ عدالتیں کھلتی ہیں۔ ابھی تک تو آپ کی جزا سزا کی بات نہیں ہو رہی، ابھی تک تو سسٹم نے ریاکٹ کیا ہے، اپنے آپ کو واپس انسٹال کیا ہے۔ یعنی آپ کا یہ رویہ کہ آپ آئین کو بالکل ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھیں، اور لسٹ فار پاور اتنی ہو، اتنی بھوک ہو آپ کو اقتدار سے چمٹے رہنے کی کہ آپ اس کو بالکل اڑا کے پھینک دیں۔ اور اسی کی ایک سیریز جو ہے وہ پنجاب میں ہم نے دیکھی، غنڈوں کے ساتھ حملہ آور ہوئے، مقصد یہ تھا کہ کسی صورت اجلاس نہیں ہونے دینا۔ بہرکیف اجلاس ہو گیا، انتخاب ہوا۔ وی سے دیٹ کہ ہمارے 197 اراکین ہیں، وہ 197 اراکین ہم نے پہلے ایک اپنے پرائیویٹ میٹنگ کے اندر بھی ایک ہوٹل میں کنڈکٹ کی، کیونکہ اسمبلی آپ نے سیل کی ہوئی تھی۔ 6 تاریخ کو ہم نے آپ کو وہ 197 اراکین دکھائے۔
یہ میجورٹی ہے, یہ لیڈر آف دا ہاؤس الیکٹ کرتی ہے. وہ 197 اراکین بار بار اپنی تعداد کے بلبوتے پر کہہ رہے ہیں کہ میاں حمزہ شہباز شریف ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں, لیکن آپ نے اس کو بھی بالکل نظر انداز کیا. اس کے بعد دوسری مرتبہ کل اسمبلی کے اجلاس میں ہم نے پھر 197 اپنے ثابت کیے, ووٹ کاؤنٹ ہوا, گیلریز کے اندر ممبرز گئے, اس کاؤنٹنگ کے بعد واپس ہاؤس کے اندر آئے, پروسیس کمپلیٹ ہوا. ڈیپٹی سپیکر نے آن ورڈز اس کی انٹیمیشن ٹو دا گورنر کی, لیکن اب کیا کریں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, جو جس کے بس میں ہے جیسے کر سکتا ہے ویسے کرتا ہے. میں کنٹمپچوس نہیں ہونا چاہتا, لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی لائلٹی عمران خان کے ساتھ ہے یا آئین پاکستان کے ساتھ؟ نمبر 1, کیا آپ کے لیے زیادہ مقدم اس آئین کی حرمت ہے یا اس شخص کی کہ جو اپنی ذاتی انا کے آگے ملکی مفاد کو سرے بازار بیچ سکتا ہے, جو جھوٹے خط کا سہارا لے کر ایک پروپوگیشنسٹ کیمپین کو اپنا آسرا بنا کر باہر پبلک میں جا کے پوری ریاست کے ان سفارتی تعلقات کو دو پر لگا سکتا ہے؟ کیا آپ ایک ایسا شخص جس کے متعلق عدالت عالیہ, سپریم کورٹ آف پاکستان, ہمارے وہ ادارے جن کے ترجمان آ کر اس بات کی وضاحت کر گئے کہ کسی قسم کی کوئی سازش نہیں, لیکن اس کی ذاتی انا بہت بڑی ہے, وہ انا کا بت ٹوٹ نہیں سکتا, وہ اپنی اس پوری مہم کے اوپر آج بھی ویسے ہی کاربند ہیں. اور مجھے افسوس ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ذاتی اقتدار کی خاطر آئین پاکستان سے مقدم اس رشتے کو سمجھ رہے ہیں, تاریخ میں ہمیشہ سیاہ حروف کے ساتھ لکھا جائے گا. آپ نے کہا کہ یہ جو ممبرز ہیں, ان ممبرز نے کسی بیرونی سازش کے تحت آ کے, تو میں تو نہیں سمجھتا کہ جب جہانگیر خان ترین کی آپ کے ساتھ ناراضگی ہوئی اس وقت ہماری کو نو کانفیڈنس کی موو بھی تھی. یہ 22 یا 23 لوگوں کا ایک گروپ تھا, آپ سے ناراض تھا, انہوں نے آپ کے اوپر عدم اعتماد کیا, عمران خان کی ذات پر عدم اعتماد کیا, آپ کی پالیسیز پر عدم اعتماد کیا, آپ کے وکٹمائزیشن کے اس ایجنڈا کے خلاف انہوں نے عدم اعتماد کیا. علیم خان کہتے ہیں کہ میں وکٹم ہوں کہ میں چیف منسٹرشپ کا کینڈیڈیٹ تھا, آپ نے عثمان بزدار کی کینڈیڈیچر میں ان کو نیب میں پھینکا آج سے 2 سال قبل. تب کیا امریکی سازش تھی؟ یہ چینا گروپ والے اس بات پہ ناراض تھے کہ آپ نے ایک عثمان بزدار اپنی پتہ نہیں کس ایبلٹی کے تحت, اس میریٹوریس کنسیڈریشن کی بنیاد پر آپ نے اس کو اٹھا کر ان کی پارٹی کے اوپر مسلط کیا. They were all unhappy with you. Number was more than 50. ابھی تو ہم نے آپ پہ رحم کیا ہے کہ ہم نے اپنا ہاتھ ان دوستوں کے ساتھ روک لیا جن کے ساتھ ہماری اپنی کوئی ذہنی ہم آہنگی ہے, جن میں سعید اکبر خان نوانی جیسے دوست, پرانے ہمارے تعلقدار, ملک نعمان لنگڑیال جیسے دوست, پرانے ہمارے تعلقدار, میر اسلم بھروانہ جیسے لوگ, پرانے ہمارے تعلقدار. ہم نے تو آپ پر رحم کیا کہ آپ کی پوری پارٹی کے حصے بکھرے ادھیڑ کر پھینک نہیں دیے. یہ تو پوری کی پوری پارلیمانی پارٹی آپ سے ریوولٹ کر چکی تھی. Where would you have stood in that position? آج آپ باہر نکلیں اور آپ ایک جھوٹ پر مبنی ریاست کے خلاف, آئین کے خلاف, پاکستان کی اسمبلیوں کے خلاف الیکشن ہو گئے, ہارتے ہو تو مانتے نہیں, 11:55 تک چمٹے رہتے ہو, اور تب جب تمہارا اپنا سپیکر اس آئین شکنی پر, اس زیادتی پر خود ریاکٹ کرتا ہے, تب کہیں جا کر ہوش کے ناخن آتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے. یہ پارٹی اس کی فارمیشن سٹیج سے آج کے پوائنٹ تک آپ دیکھتے جائیں کہ یہ کیسے ڈس بینڈ ہوگی. جھوٹ کے پاؤ نہیں ہوتے, میں ماننا چھوڑ دوں گا. میرا اس چیز پہ یقین ہے, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میرا اس چیز پر یقین ہے کہ جو عمارت جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے, ہاں اگر یہ آپ کا خط سچ ہے, اگر آپ کی یہ سازش کی تھیوری سچ ہے, تو پھر کون ہے وہ رسپانسبل لوگ؟ Has our intelligence people failed on it? کیا وہ لوگ جو ہماری انٹیلیجنس کے ذمہ دار ہیں وہ مکمل طور پر فیلئر ہو گئے؟ آپ ایک تنہا درست ہیں. کیا آپ کے وزیر خارجہ بھی اس غداری میں شامل تھے؟ آپ نے آج تک اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ شاہ محمود قریشی اس لیٹر کو پراپر کوڈیفائی کر کے آپ تک لے کر گئے. کیا فورن سیکٹری بھی غدار تھے؟ کیا باقی تمام لوگ غدار ہیں؟ اور صرف ایک آدمی اس کا جو بت قائم آپ اپنے طور پہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک کلٹ فالوئنگ کر کے اس ملک کا بیڑا غرق کرنا چاہ رہے ہیں. کچھ رحم کریں اس آئین پر. یہ ملک
اس چیز کا متحمل نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. کل آپ کے فواد جیسے فنی منسٹرز, اینڈ آئی فیل دیٹ, جب ان کو اپنی ضرورت ہوتی ہے تو سینٹی امٹ کے آ جاتی ہے, اور جب ان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے تو یہ فوری طور پہ انسین ہو جاتے ہیں. کل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر خانہ جنگی ہوگی, اور اگر وہ خانہ جنگی آپ کے اس پی ٹی آئی کے کراؤڈ کی مرہون منت ہے, ہم پرتشدد لوگ نہیں ہیں. ہم نے کل بھی تشدد برداشت کیا ہے. کل بھی ڈپٹی سپیکر پر جب حملہ ہوا, جس قسم کی ہلوگنزم ہوئی, جس قسم کے آپ کے لوگوں نے وہاں پر کنڈکٹ کیا, آپ سب لوگ گواہ ہیں کہ پی ایم ایل این کا ریسٹرینٹ کیا تھا. ہم اپنی شرافت کے ساتھ, اپنی وفاداری کے ساتھ, ہم کول اینڈ کام کے ساتھ, ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ ڈیموکریٹک پروسیس ڈی ریل نہ ہو جائے کہیں, اور آپ اس چیز کے بالکل پیچھے پڑے ہیں کہ آپ نے اس جمہوری نظام کو ختم کرنا ہے. میں یہ جو کل کا واقعہ ہے, اس پر گورنر عمر سرفراز چیمہ نے ایک پوزیشن لی ہے, اس کی بھی تھریڈ اینڈ بیئر انالیسز ہم کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس بنیاد پر ایک سیکرٹری اسمبلی کے خط کو بنیاد بنا کر انہوں نے اوتھ کے پروسیس کو روکا ہے, جو کہ بالکل انکالڈ فار ہے. الیکشن کے پروسیس کو سیکرٹری اسمبلی کیسے نلیفائی کر سکتے ہیں؟ پھر وہ پرنسپل سیکرٹری کی جو نوٹنگ ہے وہ اپنی ایڈوائس میں سمری میں لکھ کے گورنر کو بھیج رہے ہیں کہ آپ کے اوپر کانسٹیٹیوشنل obligation ہے ٹو ایڈمنسٹر دا اوتھ. ٹھیک ہے, آپ نہیں کر رہے, یہ آپ کے بہی کھاتے میں لکھا جا رہا ہے, یہ ان جرائم کی فہرست میں اضافہ ہے جو تحریک انصاف کی اس پوری ٹیم نے عمران خان سے شروع ہو کے قومی اسمبلی کے سپیکرز, ڈپٹی سپیکر سے لے کے پنجاب اسمبلی کے اس پورے قائد ایوان کے انتخاب سے لے کے قائد ایوان کے حلف تک جانے میں, یہ آئین میں لکھے الفاظ صرف کالے ڈالے کے نقطوں کے نام نہیں ہیں, ان کے معنی ہیں, اور جب آپ ان کو توڑیں گے ان کی سزا کا عمل ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بار بار بریچ آف کانسٹیٹیوشن کرتے جائیں, ولفل بریچ کرتے جائیں, اور وہ ان اٹینڈڈ چلی جائے؟ دس از ناٹ پاسبل سر, اٹ وونٹ ہیپن لائک دس. ہماری آپ سے یہ استدعا ہے کہ اگر آج آپ میجورٹی لوز کر گئے ہیں, آپ کے لوگ آپ پر خود عدم اعتماد کر چکے ہیں, اور وہ کیسے ایسی انسینٹی کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ کس طرح سے وہ لوگ جو اتنے بڑے آئین شکن ہو, ان کے ساتھ اس طرح پارلیمنٹری پارٹیز کھڑی ہو سکتی ہیں؟ وہ لوگ جن کی اپنی کانسٹیٹوئنسیز ہیں, وہ لوگ جو دن رات عوام کے سامنے جواب دے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس آئین شکنی کے اس پورے بندوبست کو اور آپ کے اس جھوٹے خط پہ, سازش پہ مبنی بیانیے کو, یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ جہاں کہیں گانا بجانا وغیرہ ہوتا ہے, کنسرٹس ہوتے ہیں, there are people, they come and I trust me, I bring in عاطف اسلم today. آج میں ان کو لے کر آ جاؤں لاہور کے کسی جگہ پر, میں ایک سٹیج کھڑا کر دوں, forget about عمران خان, ان کو سائڈ پہ کر دیں تھوڑی دیر کے لیے, تو عاطف اسلم اتنا کراؤڈ کر دیں گے. اگر نہ کریں, I bet my life on it, trust me. If I bring few catwalk people, آتے ہیں وہاں پہ, it will happen, trust me, یقین کریں میری بات پہ, اور میں آپ کو کر کے دے سکتا ہوں. میں ایک متوسط طبقے کا آدمی ہوں, میں اتنے بڑے اخراجات نہ کر سکوں. میں 37 لاکھ روپے کا ایک ہوائی جہاز کا ٹرپ, کہاں سے وہ پیسے آیا جو 100 روپے چندہ آج مانگ رہے ہیں؟ وہ 37 لاکھ کا ہوائی جہاز لے کے کراچی تشریف لاتا ہے, واپس جاتا ہے, کس نے پیسہ دیا؟ وہ کون سا کارٹل ہے who is paying for that؟ کچھ حساب تو دیں, کچھ بتائیں تو صحیح. کل تک آپ کہتے ہیں کہ میں بالکل بری الذمہ ہوں, یہ کل کی آپ کی فلائٹ, پلیز کائنڈلی ٹیل اس which business group under which interest. مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد